अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कोमल दिलशाद और अदनान रफ़ीक की तरफ से वेलकम टू इंसाफ की बात। आज हमें ज्वाइन किया है एहसान गनी और मुशर्रफ जैदी ने, बोथ ऑफ whom डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शंस। हमारा आज का टॉपिक है स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द अफगान तालिबान सिचुएशन ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। We all know कि there have been certain groups in Pakistan who have also celebrated कि अच्छा अफगानिस्तान में तालिबान rule has taken over, तालिबान के पास एक victory है। But the important question I think for Pakistan is कि जो होना था अफगानिस्तान में वो तो हो चुका है, but within our own social fabric we see that there are certain extremist elements जो शायद इस बात के ऊपर खुश भी हैं, जिन्हें शायद ये लगता है कि यही एक तरीका है speedy justice का, access to opportunities का etc. And considering this कि पाकिस्तान में particularly we have a youth bulge जो इस वक्त शायद एक is at a very bad point in history जहाँ पे ना economic opportunities हैं, ना access to basic facilities हैं। जब किसी भी मुल्क में ऐसी सिचुएशन स्ट्राइव करती है तो वी सी हिस्टोरिकली कि वहाँ पर देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट माइंडसेट्स टेकिंग रूट। सो बेस्ड ऑन दिस आई वुड आस्क बोथ ऑफ आवर एक्सपर्ट्स कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हाउ इज़ द पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट going to either be affected or going to be promoted due to the situation in our neighborhood? Many in Pakistan celebrated the August 15 victory. Many in Afghanistan dreaded it. पाकिस्तान में इसको दो तीन तरीक़ों से देखा जा रहा है। एक तो अभी बहुत फ्लूइड और वोलेटाइल है सिचुएशन अफ़गानिस्तान में। हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि अच्छा चलो होगा तो, हालांकि हमारा थ्रू आउट यही रिएक्टिव रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हों, इस पर हमारा रिएक्टिव रहा है, प्रोएक्टिव नहीं रहा। लेकिन एक अच्छी बात है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब यहाँ पे उसके दो तीन किस्म के असरात, एक टेंजिबल हो सकते हैं और एक इनटेंजिबल हो सकते हैं। इनटेंजिबल इस तरह से हो सकते हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, वो इंस्पायर होंगे इस विक्ट्री से। जिस तरह से पहले रूस को मारा, अब अमेरिका को मार दिया, अब हमारी मंजिल पूरी दुनिया है और व्हाटएवर, तो वो इंस्पायर होंगे। दूसरा ये है कि टेंजिबल, अगर उधर से वाकई कोई हेल्प आती है, जो कि फ़िलहाल मुझे मुश्किल लगता है कि TTA की तरफ से इधर कोई इंटरवेंशन, वो फ़िलहाल मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन हमारा जो स्टांस है हुकूमत का भी, वो ये रहा है कि TTA TTP को काबू करे, हमारे हवाले करे जो लोग वहाँ पे हैं। मैं यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सी एक बात करूँगा, और वो ये है कि जिस तरह से हम अफ़गानिस्तान को वो स्ट्रेटिजिक डेप्थ वाली सूरत हाल, तो TTA के लिए TTP स्ट्रेटिजिक डेप्थ है और रही है और हो सकती है, तो हमारे ऊपर उसके बहुत असरात होंगे। I'll stop here and let my colleagues say something on the same. I think it's a moment of deep reflection for Pakistan. लेकिन जो असल कॉन्टेस्ट है या जो डिवाइड है, उसको बेहतर या आसान तरीक़े में डिफ़ाइन करना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये जो प्रो तालिबान जिसको हम कह रहे हैं, जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, हम सब ने देखा है कि बहुत ज़िम्मेदार अहदेदारान रियासत के भी ऐसे लोग जिन्होंने तालिबान से जंग लड़ी है, और वो जंग लड़ने के बाद, जीतने के बाद जो है वो इस तालिबान के बारे में जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना मौक़िफ़ के। ये बहुत अच्छा है, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख़्याल है दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो ये कि 20-25 साल से मग़रिबी क़ुव्वतों से पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ नेगेटिव बयानात और अल्फाज और रवैये जो है वो पाए गए हैं। क्यों नहीं तुम चुप हो जाते, ये कश्मीर के बारे में क्यों शोर मचाते हो, ये तुम कारगिल जैसी हरकतें क्यों करते हो,
یہ کشمیر کیوں کرتے رہتے ہو, یہ ہندوستان کا جو رائز ہے اس میں ساتھ کیوں نہیں مل جاتے. وہ دیکھو بنگلہ دیش کتنا بہتر جو ہے جا رہا ہے, اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس خطے کی عظیم قوت ہے, تم بھی کر لو تاکہ تمہیں کچھ ڈالر آ جائیں, کچھ تم ترقی یافتہ ہو جاؤ. چپ کرو, یہ کشمیر مت کرو. یہ مغرب جو ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر خاص طور پہ 11 ستمبر کے بعد سے مغربی ممالک جو ہے وہ پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا پلیز دیکھو, یا تو ہماری ہیلپ کرو یا مطلب ہم سے دشمنی کرو. ایک سائڈ پہ تم ہماری ہیلپ کرتے ہو, دوسرے سائڈ پہ یہ طالبان کو تم پکڑ کے مار نہیں دیتے. کیا وجہ ہے, کیوں تم اشرف غنی یا حامد کرزائی سے جو ہے بس سب کچھ چھوڑ کے گلے شکوے دور کر کے ان کو گلے لگا لو. اچھا, جو ہماری ریاست کے عہدیداران رہے ہیں اور ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رویے افغانستان کی جانب ان کا بنیادی جو روٹ ہے دیٹ از نیشنل سیکیورٹی, کہ what Pakistan doesn't want, A, it will not accept Indian hegemony, B, it will not accept the Kashmir status quo as the final solution, C, it will not accept India being able to project power onto Pakistan from other places. انڈیا جو ہے وہ BLA اور TTP جیسے گروپس کو پیسے دے اور یہاں پہ بم پھٹوائے, اور اس کے جواب میں ہم ہتھیار گرا کے اور ہم جا کے بیعت کر لیں حامد کرزائی کو بھی, اشرف غنی کو بھی اور نریندر مودی کو بھی. یہ ریاست کا جو ہے جواب ہے. تو جب یہ طالبان ٹیک اوور ہوا کابل میں, تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے پاکستانی عہدیداران یا ذمہ دار شخصیات جو ہیں ان کو یہ خوشی تھی کہ طالبان آ گئے, لیکن ان کو یہ ضرور خوشی تھی کہ وہ جو ہم 20-25 سال سے جو ہمیں بار بار ڈانٹ پڑ رہی ہے, مار پڑ رہی ہے, اور ہم جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کی بڑی جینیوئن جو ہے وہ پاور ہے اور اس کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا, تو وہ بات جو ہے فائنلی وہ تسلیم ہو گئی اور یہ ختم ہو گیا. اب یہ جو بٹرنس ہے امریکہ کی جانب, یہ ایک ایگزسٹینشل اسپیس میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ اسپیس ہے جس کا ایکسٹریم ورژن آج سے 25 سال پہلے القاعدہ تھا, اور آج اس کا ایکسٹریم ورژن وہ داعش اور ISK ہے. تو جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریم ورژن ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, یہ کیوں بات ادھر سے ادھر کیسے پہنچ جاتی ہے کہ بھئی آپ نے ٹویٹ کر دیا سائگون کی تصویر اور افغان ایمبیسی کی تصویر 15 اگست کی, تو اس میں تو سچ کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ یار آپ امریکہ سے نالاں ہیں, امریکہ نے آپ کو بہت گالیاں دی ہیں, تو آپ ایک ذرا تھوڑا سا you're sticking it to the Americans. تو بات سمجھ آتی ہے, ون کین ایون انڈرسٹینڈ, مے بی ایون انڈورس کہ یار مطلب یو ہیو اے چانس ناؤ ٹو اسٹک اٹ ٹو دی امیریکنز, سو وربلی ریٹورکلی سو یو ڈو. بٹ ان مائی مائنڈ دیٹ از اے گیٹ وے to eventually the most extreme version of that sentiment, which is that you're so angry at the global order that you believe that killing innocent people and terrorism is the instrument of fighting back. The only thing that stands in between Daesh and a lighter version of Daesh being the Taliban, and a lighter version of the Taliban being the radical right wing in Pakistan that is outside the political system, and then a lighter version of that is the mainstream right wingers, and a lighter version of that is the television anchors who are otherwise clean shaven, لیکن بہت غصہ ان کو آتا ہے امریکہ پہ, ہندوستان پہ. تو یہ جو گریڈیشن ہے, اس گریڈیشن میں ایک کلیئر دیوار جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ محض ریاست ہے. تو جو ایکچوئل کانٹیسٹ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ طالبان یا اینٹی طالبان ہے. دیٹس ریئلی ناٹ دا کانٹیسٹ. دا کانٹیسٹ از کیا آپ آج بھی سمجھتے ہیں باوجود اس کے کہ اس ملک میں اتنے زیادہ ناانصافی ہے, لیکن کیا یہ ریاست اور یہ ڈھانچہ, یہ نظام کیا انصاف دے سکتا ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دے سکتا ہے تو آپ پرو ریاست ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دے سکتا تو پھر آپ گالی گلوچ کر کے کرپشن کا, چاہے کرپشن کا ہو یا بےہودگی کا ہو, لباس کا ایشو ہو, ڈپینڈز کہ آپ کون سے خطے سے ہیں, آپ کی کیا سوچ ہے, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, لیکن آپ کا وہ ایکسٹریم جو ویو ہے کہ یہ تو پورا نظام, یہ پورا ڈھانچہ, یہ پوری ریاست یہ بیکار ہے, اس میں امیر امیر بنتا جائے گا, غریب غریب رہے گا, تو اس سے ہم نے اب کچھ نہیں کرنا. اب جو ہے ہم جو ہے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, طالبان کو نہیں تو داعش کو سپورٹ کرتے ہیں, داعش کو نہیں TTP کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی ایسی قوت کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے غصے کی نمائندگی کرتی ہے, جو کہتی ہے بھاڑ میں گیا یہ سارا نظام, ہمیں انصاف چاہیے.
تو یہ ایکچوئل میرے لحاظ سے یہ کانٹیسٹ ہے، اور اس میں جو لوگ ریاست کے حق میں ہیں، جن میں اپنے آپ کو وہ کرتا ہوں، پھر ان کے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ ریاست کو یہ نہ کہیں کہ ریاست تم بہت اچھی ہو، تمہاری ڈی ایم جی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس آف پاکستان اور فارن سروس بہت اچھے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، فوج جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل اچھا کام کر رہا ہے، گورنمنٹ ادارے بالکل اچھے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے پھر ریاست کو پش کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پش کرنے کا وینیو کیا ہے؟ لکھت پڑھت ہے، پیار سے بات کرنے کا ہے، یا ریلیاں کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، چیزیں تھوڑ پھوڑ کرنی ہے؟ اور پھر سے وہ سوال آ جاتا ہے کہ کس لمحے پہ وہ دیوار آ جاتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں نہیں، اس سٹیپ سے آگے جو ہے میں ریاست کے ڈھانچے کو، نظام کو خراب کروں گا. تو یہ نظام جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے یہ دس از پرائمری. So really I think it's about order versus a lack of order. بڑی زبردست آپ نے جس طرح سے اس کو فریم کیا ایشو کو، اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ انصاف کی بات کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس ہو، کیونکہ بات آخر میں انصاف ہی کی ہے جس کے اراؤنڈ ایک لکیر لوگ کھینچتے ہیں. تو ہم اس پہ آئیں گے، لیکن لیٹ می اسٹارٹ ود جو آپ نے شروع میں کہا کہ دیر از اے اسٹریٹیجک کیلکولس جس سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کم از کم اس کی سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری انڈیا سینٹرک لینس ہے ٹو لک ایٹ افغانستان، ٹو لک ایٹ ریسٹ آف دی ورلڈ، مگر اس کی جو آئیڈیولوجیکل سائڈ ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان جیسی سوسائٹی جہاں پہ جس طرح کومل نے بھی شروع میں کہا، جہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی ہے، یوتھ بلج بھی ہے، یہاں پہ نظام انصاف کے نظام میں بھی مسائل ہیں، یہاں پہ گورننس کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، تو اس میں جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایک زبان یا اس کو ایک بنیاد مل سکتی ہے، ایک آئیڈیولوجیکل بنیاد مل سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بھی، ہماری سول سوسائٹی میں جس کا آپ بھی ایک حصہ ہے، اور ہمارے اسٹیٹ میں بھی، ریاستی اداروں میں بھی جس کا احسان غنی صاحب آبویسلی بڑا اہم حصہ رہے ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے تو یہ، اور اس کے حوالے سے کس طرح سے اسٹیٹ اور سوسائٹی ہاؤ کین وی ڈیل ود اٹ؟ Now, what the state had done کہ وہ انہوں نے یہ جو فنکشنز تھے اسٹیٹ کے، سروس ڈلیوری، انصاف کی فراہمی، یہ چھوڑ دی تھی. خاص کر فاٹا میں اور کچھ بلوچستان کو اگر آپ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی اسٹیٹ نے یہ چھوڑی ہیں وہاں پہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم بڑھی ہے، چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب ہو، چاہے ان ایریاز میں. اب وہ ایک انہوں نے اس چیز نے گیلونائز کر دیا تھا. پھر جو لوگ وہاں سے واپس آئے تھے آفٹر طالبان کا، جب جہاد ختم ہوا، جہاد تو نہیں، جب افغان وار ختم ہو گیا، وہ لوگ جب واپس آئے تو دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو. جو مشرف زیدی صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ کہ یہ نہیں تو یہ دس از کلاسک اسٹیئر کیس ماڈل، کہ آپ یہاں پہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ہیں، نہیں ہے تو اوپر جائیں اوپر جائیں اوپر جائیں اوپر جائیں. وہ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی کہ انصاف کا پرابلم تھا، وہ نہیں مل رہا تھا. سو انہوں نے کوئک جسٹس کی طرف، اگر آپ پشاور کے مسافات دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ اسپیشلی سول جو پرابلمس تھے، وہ ان کے جو کورٹس تھے، قاضی کورٹس جو انہوں نے بنائے تھے، اس کے پاس جا کے وہ اپنے فیصلے کرتے تھے. اب وہ جو ایک دور تھا پھر وہ ختم ہوا. اس دور کے ابھی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ابھی بھی افغانستان میں جب طالبان کا رول تھا تو ابھی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کی مجال ہے جو کسی سے کچھ چوری کر سکے، ڈاکہ کر سکے. یہ جو سروس ڈلیوری ہے اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے، جہاں پہ بھی اسٹیٹ اس کو چھوڑے گا، چاہے وہ سیکیورٹی پروویژن ہے، چاہے وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کرنا ہے، وہ چھوڑ دیا تھا اسٹیٹ نے، وہ چھوڑا اور ویکیوم فل کیا جو لوگ وہاں سے آئے تھے. جیمز کیلہن جو برٹش پرائم منسٹر، ان کا ایک کوٹ ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ the sky turned black with the flapping wings of chicken coming home to roost. ٹھیک ہے، وہ آئے. ابھی بھی اگر ہم نے جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی بھی اس کا اگر ہم نے تعلق نہیں کیا، اور جو چیزیں
حکومت کی کرنے کی ہے، اگر وہ چھوڑ کے وہ کسی اور کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ there will be more and more and more support. Let me ask a specific question in the light of this to Musharraf صاحب. احسان صاحب نے اسٹرکچرل ریزنس کی بات کی، گورننس کی، اور جو معاشرے کے اور اسٹیٹ کے درمیان انٹریکشن کی. گیون دیٹ ایٹ دی ویری لیسٹ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کم از کم جو آئیڈیالوجی ہے طالبان کی دو فرنٹس پہ، ایک تو یہ کہ ایک سرٹن ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے جس سے وہ لیجیٹیمیسی یا پاور ڈرائیو کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو انفورسمنٹ ہے یا جو اقتدار میں آنا ہے وہ تھرو دی یوز آف فورس. تو کم از کم ان دونوں سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ گیون دی ایکسپیرئنس آف لاسٹ 20 ایئرس اب ڈسٹنس کرنے پہ تیار ہے یا ڈسٹنس کر رہی ہے یا اس کو ڈسٹنس کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے عدنان، بڑا کنٹروورشل اس کا جواب ہے. میں کہنے لگا تھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب بڑا کنٹروورشل ہے، اور وہ یہ کہ ایک ڈیموکریٹک پالیٹی جو ہے، جو پاکستان چاہے جتنا بھی وہ ہم اس کو ہائبرڈ ڈیفائن کریں، جو وہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک مخصوص کمپرومائزڈ نوعیت کی ڈیموکریسی یا جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. نو پرابلم، کیونکہ دنیا کی ساری جمہوریتوں میں ایک بہت بہت بڑا شاک جو ہے وہ اس نے ابزارب کیا ہے پچھلے 10-1 سال میں، جب سے ٹیکنالوجی نے جو انڈیویجول وائس اور ایجنسی ہے اس کو ری ڈیفائن کر دیا ہے. مسلم آئیڈینٹی سے منہ پھیرنا ممکن ہے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے یا ایڈوائزبل ہے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے؟ مسلم آئیڈینٹی یعنی کہ ویسٹ میجورٹی آف پاکستانیز مسلمان ہیں، اور اسٹیٹ آف پاکستان کا جینیسس بھی مسلم آئیڈینٹی سے جڑا ہوا ہے. صرف وہ ہے نہیں، لیکن اس سے بہرحال جڑا ہوا ہے. کیا یہ ممکن ہے اور ایڈوائزبل ہے؟ نہ یہ ممکن ہے نہ ایڈوائزبل ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن ایک لیکن یہاں کیا ہم مسلم آئیڈینٹی کو ایک طالبان کی جو برانڈ آف مسلم آئیڈینٹی ہے، کیا ہم اس سے ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عدنان، جب تک ہم کچھ بڑی انکمفرٹیبل کانورسیشنز کے ساتھ کمفرٹ ڈیولپ نہیں کرتے نا، تو ہم اپنے آئیوری ٹاورز میں بند ہی رہیں گے. میں آپ سے ایک تھاٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. کیا جو بنیادی ٹی ایل پی کا موقف ہے، کیا کوئی مسلمان ہے جو اس بنیادی موقف کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ شیعہ، سنی، لبرل، کنزرویٹو، اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انوائبلٹی ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہے کیا؟ نہیں، بٹ مینز ٹو دی اینڈ آر آلسو نہیں، آنسر دی کوسچن. نہیں، آپ تو اگر مگر میں جا رہے ہیں. نہیں، اگر مگر میں نہیں، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ وہ ایک لیگل، دیکھیں اسٹیٹ بھی جو ایکسرسائز آف پاور ہے نا، جی، وہ اگر اسٹیٹ بھی کرتی ہے، جس پہ ہم اگر ایگری بھی کریں گے مونوپلی اوور دی یوز آف وائلنس بلانگس ٹو دی اسٹیٹ، جی، تو ایون دیٹ ہیز ٹو بی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسٹیٹ آفیشل کسی کے گھر میں گھس کے یا بازار میں کسی کو پکڑ کے وہ پھانسی لگا دے. نہیں، تو ایک موب یا ایک جو میں تو موقف کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ سمجھیں بھی، ٹی ایل پی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ موب جسٹس ہونا چاہیے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. گاڈ اینڈ دا پروفٹ need to be beyond any kind of debate. But TLP inspired people have inflicted violence. But you're talking اسی طرح ہمارے وزیر داخلہ پہ جو حملہ ہوا، جی، تو یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے انسٹنٹ جسٹس ڈیلیور کرنی ہے. وی ول بی دی جج، جیوری اینڈ ایکسیکیوشنر، اور دی مینس ٹو اچیو سرٹن اینڈز. لیکن آپ all avoid means کر رہے are ہیں، justified to achieve the end. you're avoiding the core question. And I understand why you're میرا avoiding. مقدمہ مینس کہ اگر لیکن میں تو اس مقدمے میں، ہم تو اس کورٹ آف جسٹس میں نہیں. میں تو آپ سے بڑا بنیادی سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بھی اسلام کا ورژن ہے، مسلمانیت کا ورژن ہے، جس میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیونڈ اینی کائنڈ آف ڈبیٹ ہیں؟ نہیں ہے، رائٹ؟ اینڈ دیٹس دا پاور آف دیز نیریٹیوز. تو آپ نے جو کہا کہ ہم طالبان کو مسلم آئیڈینٹیز کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں، نہیں، آبویسلی طالبان ایک ورژن ہے
آپ کا اسلامی آئیڈینٹی جو آپ کی اپنی ہے وہ ایک اور ہے, احسان صاحب کی الگ ہوگی, میری الگ ہوگی. لیکن جب اس کو ہم سوسائٹلی ایگریگیٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل نیریٹیوز میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ 0-1 ہو جاتے ہیں اور اوور سمپلیفائی ہو جاتے ہیں. سو آخر کار پشتوں میں جب طالبان کا جو ہے وہ سوال پوچھے گا, سڑک پہ کوئی سٹیزن چیلنج کرے گا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ جی روسو نے یہ کہا تھا اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے ہیلمند میں امریکنوں کو اس طرح مارا تھا. وہ صرف ایک چیز کہے گا, اور وہ کیا کہے گا؟ یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ادھر ہی کوئی خوشحال خٹک کی بھی بات آ سکتی ہے, اسی میں باچا خان کی بھی آ سکتی ہے, اسی میں ہماری صوفیاء کی بھی تعلیمات ہیں, اس میں وہ بھی ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر وہ پلورلٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ طالبان کو ایک ریپریزنٹیٹیو مسلم آئیڈینٹی نہیں تسلیم کرتی. ہماری سول سوسائٹی میں انڈیجنسلی اس میں ہمیں روسو سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ہمیں ویسٹرن فلسفی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنے سوشل ہسٹری میں, کلچرل ہسٹری میں وہ آئیڈیاز اب سنت پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا؟ کیا ان کو جب کہا کہ طائف کا پورا شہر الٹ دوں تو انہیں کہا الٹ دو؟ نو, نو. دیکھیے, اینڈ that's really the point. The point is کہ there are 2 billion potential versions of Islam. The question is کہ جب کوئی مسلم آئیڈینٹی کو انگیج کرے گا تو اس کے ساتھ کتنے کمپیٹنگ نیریٹیوز ہیں جو ایفیکٹولی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس ریئلی دا پوائنٹ. کیا صوفیہ کرام کا نظام کڈنیپنگس کو رکوا سکتا ہے؟ طالبان جو ہے نا اس وقت جو افغانستان میں جو برسر اقتدار طالبان ہیں, ان کا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ آپ کو, اور وہ اس کا جواب بہت مشکل ہے, وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہاں پہ روزانہ کڈنیپنگز ہو رہی تھیں اور شریف آدمی سڑک پہ چل نہیں سکتا تھا ایون کابل میں, اور جب سے ہم آئے تو یہاں سیفٹی انکریز ہو گئی ہے. نہیں, وہ گورننس کی بات ہے, اس کو اسلام سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے نا. وہ چیز تو اچیو ہو سکتی ہے اسلام کی ایک خاص انٹرپریٹیشن سے لیجیٹیمیسی ڈرائیو کیے بغیر بھی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ ان کا کڈنیپنگ نہیں ہو سکتی, وہ تو اسلامی ملک بھی نہیں ہے, مگر وہاں بھی انصاف کا اتنا ہی یا اس سے زیادہ افیکٹو نظام موجود ہے. اگر ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور یہاں پہ کڈنیپنگ عام ہے, یہاں پہ ایک کیس کو 20 سال لگتے ہیں, یہاں پہ غریب جیلوں میں بھرا ہوا ہے اور امیر جو ہے وہ پارٹی کر رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یار یہ بھی اسلام کا ایک ورژن ہے, وہ یہ کہیں گے کہ یہ غیر اسلامی ہے. اور آپ کا کلیم کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں جو اسلام کا عنصر ہے وہ نہیں ہے. So what's Pakistan's state response to this? I don't think Pakistan has a state response to this. Moving on from this and sort of a continuation of this, I think ek to we've established the fact that yes, there are multiple Muslim identities in Kenya. There are certain things that are never challenged, but then how does that Muslim identity translate into practice, right? I think right now for the Pakistani government, the Pakistani state is sort of backed into a corner, right? اگر آپ طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے there is certain legitimacy to whatever they are doing, آپ اسینشلی اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہے ہیں فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ریکگنائز کریں گے, دیٹ سورٹ آف کریٹس اے ویکیوم جہاں پہ دیر از اے چانس کہ دیر ول بی اے گریٹر انریسٹ ان پاکستان. اینڈ اکارڈنگ ٹو TTP Pakistan's data, within August they've done sort of more than 30 attacks, right? That's the largest number of attacks in a while. اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو how are you then going to control this sort of cooperation or collaboration between TTA and TTP, right? So I think essentially اس وقت we're backed into a corner جس کے اندر either we alienate somebody overall, and then obviously the entire India-Pakistan rivalry comes into play with this as well, جہاں پہ obviously India کا influence, as you said at the beginning, کم ہو گیا ہے in Afghanistan with the Taliban takeover. So what do you think should be the state's response? How do we ensure that the internal situation remains calm within Pakistan and we do not alienate our friends? And frankly, is there a situation جہاں پہ ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں یا نہیں? I think that would be the interesting question. میں نہیں سمجھتا we're backed into a corner. بڑا سمپل ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اپنے آئین کے تحت جو اس نے باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے تحت اس نظام کو چلائیں گے, اس پہ پورا اترنا چاہیے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ غریب جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، امیر جو ہے وہ ساری پیسے اور ساری قوت جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، امریکہ سے بھی دوستی رکھے، چین سے بھی، یعنی کہ سب کچھ مل جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے آئین کے تحت چلیں گے تو کم از کم ڈومیسٹک انریسٹ آپ کا چانس کوئی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی طالبان ٹیک اوور نہیں ہوگا، کوئی پاگل نہیں ہے. صرف لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں ایکسٹریمزم کو، وہ آئیڈیالوجی از سیکنڈری. It's a failure of the system, which is the primary driver of these movements. So you fix the republic itself will be the greatest bulwark against extremist takeover. Ultimately, that's the answer. چین کیا کرتا ہے، ہندوستان کیا کرتا ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، مارجنل ریلیونس رکھتے ہیں، سینٹرل نہیں ہے. چین کیا کرتا ہے، روس کیا کرتا ہے، افغانستان، وہ ہم ان کو انگیج تو کر سکتے ہیں لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اندر ہی کر سکتے ہیں. رائٹ، پہلی بات. دوسری یہ کہ ہم نہ سب کو خوش رکھ سکتے ہیں اور نہ سب کو ناراض کرنا افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو سچویشن ہے، دس میں ناٹ بی آل رسک. ٹھیک، یہ رسک اور اپرچونٹی دونوں ہیں. کیسے ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ہماری حکومت ہینڈل کرتی ہے، کیسے ریجنل اور گلوبل پاورز اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بہت اپرچونیٹیز ہیں. اف افغانستان سیٹلز ڈاؤن، بگ اف، بٹ اف اٹ سیٹلز ڈاؤن اور سینٹی پریویلز not just in Afghanistan but in the region and global powers. یہ بھی نہیں کہ 9/11 کی طرح دوبارہ سے ہتھوڑا لے کے اور جس کو ٹھوکنا ہے اس کو ٹھوک دو اور جس کو مارنا ہے اس کو مار دو. نو، ٹیک اے بیک سیٹ. یہ بلز ایک دم سے آنا اور یہ سینکشن بل آنا اور پاکستان کو جواب دینا پڑے گا 2001 سے لے کے 2020 تک اور 2021 15 اگست سے لے کے، اور جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر اس طرح کے اگین ریئیکٹیو سٹیپس امریکہ اٹھائے گا تو جو اس کے ساتھ ہوا، ایک ریئیکٹیو سٹیپ انہوں نے لیا افغانستان میں 9/11 کے بعد، اور اگر بھی وہ اپنی اس شکست کا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر طالبان وار مشین سے گورننگ باڈی کی طرف نہ آئے اور وہاں پہ انریسٹ شروع ہو گیا تو اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہوں گے. اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ 9 بلین اور وٹ ایور اسٹاک اپ اور یہ وہ، اور وہاں انریسٹ شروع ہو گیا. ابھی نہیں ہوگا، ٹائم ہمیشہ افغان عوام نے ٹائم لیا ہے. چاہے وہ سوویٹس کے آنے کے بعد انہوں نے ٹائم دیا کہ چلو اگر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اگین اشرف غنی وغیرہ، کارزائی جب آیا یا پیرا ٹروپرز جب آئے وہاں پہ، انہوں نے پھر ٹائم دیا ان کو بھی تھوڑا ٹائم دیں گے. بٹ اف دے کنٹینیو ود دیئر وار، جو 22 سال تو میں نے یہی کیا ہے تو اب بھی میں یہی کروں گا، اف دیٹ کنٹینیوز، انریسٹ اور اس کے بہت خطرناک نتائج یہاں پہ آئیں گے. کیوں؟ where else would they go؟ میں اگر تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف ہم بڑھیں تو میرا جو ٹیک ہوم ہے ساری ڈسکشن سے وہ 2 فولڈ. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں معاشی انصاف کا ہے، وہ معاشرتی انصاف کا ہے، وہ گورننس کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہوئی اس کا ہے. کیونکہ جب ان ساری چیزوں میں مسائل ہوتے ہیں تو وہ پھر ولنریبلٹی کریٹ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں اس اسٹیٹ کے نظام سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اسٹرکچرل بنیادی مسائل یقیناً ہیں، لیکن جو آئیڈیولوجیکل اس کی جہت ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ایک چیز راسخ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی دی مینز. آپ اس ملک میں سیکولر نظام چاہتے ہوں، آپ اس میں خلافت چاہتے ہوں، آپ جو مرضی ہے ایک نظام پروپوز کریں، آپ اس کو پرسیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام میں جائیں، آپ اس کے لیے ایک رایامہ ہموار کریں، آپ ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں پہ ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں، نہ کہ طاقت کے زور پہ اور بندوق کے بل بوتے پہ. تو جب تک یہ جو اس کی آئیڈیولوجیکل جہت ہے
اور پھر وہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو معاشی انصاف اور گورننس کے جو معیار طے کرتا ہے ان پہ جب تک اسٹیٹ عمل درآمد نہیں کرتی تو اس ملک کے اندر یا خطے میں کہیں پہ بھی اٹھنے والی ایک ایکسٹریمسٹ لہر جو ہے یا آئیڈیاز جو ہیں وہ یہاں سرائیت کر سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ ایک بڑا چیلنج اسٹیٹ اور سوسائٹی کے لیے بن سکتے ہیں. ہمیں زیادہ جو فوکس کرنا ہے یا جو محنت کرنی ہے وہ اس پہ ہے کہ اس نظام یہ جو ڈھانچہ ہے ہمارے پاس ہمارا آئین ہے, ہمارے جمہوری جو ادارے ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, یہ بذات خود ان میں اتنی لچک اور اتنی صلاحیت ہو کہ جو سب سے اہم ترین کنسرنز ہیں عام آدمی کے وہ ایڈریس ہوں. جو غریب کا بچہ ہے اس کے دماغ میں یہ ممکن ہو, اس کی سوچ میں, کہ ایک دن جو صاحب کا بیٹا ہے اور میں ایک ہی دفتر میں کام کر رہے ہوں گے اور پروموشن کے وقت میری محنت جو ہے وہ کام آئے گی, اور یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ میں اس جگہ پیدا ہوا تھا تو میں پوری زندگی اس جگہ پہ رہوں گا. جب تک ہم اس چیز کو توڑتے نہیں ہیں تب تک یہ جتنے بھی ایکسٹریم, بائی دا وے ہم نے آج مذہبی شدت پسندی کی بات کی, ہم نے جو ہے ایتھنک اور لنگوسٹک شدت پسندی کی بات نہیں کی. بلوچستان میں جو نالا ہیں وہ ٹی ٹی پی نہیں جوائن کر رہے, وہ بی ایل اے جوائن کر رہے ہیں. اس کی بھی ایگزیکٹلی وہی وجوہات ہیں جو باقیوں کی ہیں. کوئی بھی شدت پسند نیریٹو جو ہے اس کی بنیاد انصاف کی غیر فراہمی ہے. اور انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کورٹ جاتے ہیں, انصاف یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کیا اس انسان کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہیں یا نہیں, مرد یا عورت, مسلم یا غیر مسلم, سندھی, بلوچ, مہاجر, پختون, براوی یا پنجابی, جیسا بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو, جو بھی آئیڈینٹی ہو, they need to have an equal shot at living a good life. And that guarantorship is the responsibility of the Islamic Republic of Pakistan. If something happens اور یہاں پہ ایک ویو آف ٹیررزم آتی ہے, تو 2-3 دفعہ یہ ہوا ہمارے ساتھ, اور پھر ہم نے کہا وی ڈidn't know کہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر 9/11 کے بعد اور 2003, 4, 5 میں ہمیں نہیں پتہ تھا. وی ور ناٹ گیئرڈ اپ فار دس. ہمارے پاس لوگ نہیں تھے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, ان کا اسلحہ ہم سے بہتر تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ہم نے بیچ دیا عوام کو. اب اس وقت ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا, خدا نہ کرے, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, بٹ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے شوڈ بی گیٹنگ ریڈی. بہت اچھا کام کیا ہے. دے آر ناؤ ویل آئلڈ, ایک وہ بن چکی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہو چکی ہے, ویپنز ان کے پاس ہیں, تعداد ان کے پاس ہے, وغیرہ وغیرہ. ایڈوائز کروں گا جو ہمارے لا انفورسمنٹ چیفز ہیں کہ ویک اپ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سو رہے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا آپ کے باقی چیزوں کی طرف, تو اس طرف اب ہمیں جو ہماری یونٹس ہیں ایلیٹ اور اینٹی ٹیررزم فورسز, ان کو ان کی ایکسرسائز, ان کی پلیسنگ وغیرہ پہ توجہ دینی چاہیے. So I think it would be right to say, we've sort of all summarized this to say that the Pakistani state needs to be proactive rather than reactive. B, hope for the best and prepare for the worst. Because agar the situation in Afghanistan worsens, so there will be a spillover effect and we need to be ready to contain it. And I think جو ہم نے آج سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان ٹرمز آف ہمارا فوکس ایریا کیا ہونا چاہیے, وہ ہمارے اپنے انٹرنل میکینزمز ہونی چاہیے, ہماری اپنی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن اور ہمارے اپنے ڈیموکریٹک پروسیسز ہونے چاہیے. بیکاز اگر ہم لوگوں کو یہ اشور کر سکے گا اسٹیٹ کہ آپ کو جسٹس ملے گا, ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی, ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز ملے گا, انصاف ملے گا فرام دا مومنٹ وین یو آر بورن ٹل you leave this world, there will be an equal opportunity. And importantly, as you said, ہوپ ہوگی کہ اچھا آج نہیں مل رہا, کل صبح ملے گا, پرسوں ملے گا. مے بی دیٹس دا وے ان وچ we'll be able to not just combat terrorism, so to speak, but also, combat the extremist mindsets that the state wants to, focus on. In that way, maybe we'll more towards a society that accepts the frameworks that it's working in, and perhaps those frameworks can then be better implemented. I think I can confidently say this on the part of all four of us, that this is sort of where we are at. Thank you so much, both of you, for joining us. It was a pleasure and it was a learning opportunity for both of us to learn from both of you. Thank you so much.